बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। आज जनाब मेरे पास दो मेहमान हैं, दोनों माशाल्लाह लीगल बैकग्राउंड से इनका ताल्लुक है। एक से ज़्यादा बार तशरीफ़ ला चुके हैं यहाँ पर। तो उनसे आज एक बड़े ही इम्पोर्टेंट मौजू पर बात करनी है। तो इस वक़्त जो गेस्ट अवेलेबल हैं उनके साथ बात करते हैं। जनाब अरशाद मलिक साहब, जिनका ताल्लुक वादी कश्मीर से है। बहुत सा अरसा इन्होंने, जिसको सुकून आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो वहाँ भी रहे हैं। इन दिनों वो लंदन में होते हैं और पेशे के लिहाज से वो वकील हैं। अरशाद मलिक साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा अरशाद मलिक साहब, आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उन्होंने कहते हैं कि पहली बार, यानी कि 74 ईयर्स में पहली बार न्यू नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उन्होंने बनाई है। तो अब तो उनकी पॉलिसी तो वैसे बदलती रहती हैं टाइम के विद टाइम विद विद सिचुएशन बदलती रहती है तो पॉलिसी बदल लेते हैं। तो हमने इसको ये देखना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है और इसका जम्मू कश्मीर पर क्या असर पड़ेगा। फ्लोर इज योर्स अरशाद मलिक साहब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, क्योंकि हमें इसी के बारे में बात करनी है ज़्यादा, तो एवरी कंट्री हैज़ टू राइट अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए प्लानिंग बनाने की इनको हक है। बेटर लेट देन नेवर। पॉलिसी बनी वो भी 70-75 साल के बाद, अच्छी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन देखना ये है कि क्या ये वाकई कुछ करना चाहते हैं कि या ये कोई चीज डिफ्यूज करने के लिए किया जाता है। इनकी मजबूरी है। ये जो FATF की हथौड़ी है, क्या ये उस वजह से कर रहे हैं? नहीं, हथौड़ी नहीं है जनाब, हथौड़ा हथौड़ा। अच्छा अच्छा। तो मैंने देखिए, एक एक चीज ऐसा होता है कि मैं, आप पढ़े लिखे हैं, सीनियर है मुझसे, मैं आपका एहतराम मुझ पर वाजिब है, वो तो एक बात होती है। तो मुझे तो एहतराम आपका करता हूँ या करना चाहिए। दूसरा होता है कि किसी के डर से कि नहीं, एहतराम नहीं करूंगा तो फिर फेंटी लगेगी। एक तो ये चीज, इस पर भी हमने सोचना। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है। कभी मैं रहा हूँ पाकिस्तान में, इतनी माशी बदहाली कभी नहीं है और इनके इंपोर्ट्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स इनके कम हो रहे हैं, करप्शन का रिकॉर्ड बीट हो गया है। ये मैं नहीं कहता, ये मैं पार्लियामेंट मेंबर्स की बात करता हूं जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है। और आपको अजीब ये बात लगेगी कि कल मैं एक पार्लियामेंट का सेशन वीडियो देख रहा था, तो रूलिंग पार्टी का मेंबर, और वो भी पाकिस्तान के मशहूर तरीन शहर पिशावर को रिप्रेजेंट करने वाला, स्पीकर से कहता है अगर आपने पाकिस्तान में खुशहाली खुशहाली लानी है तो ये जो फर्स्ट बेंचर हैं, फर्स्ट 3 रोज पे, जिनमें ज्यादा हमेशा मिनिस्टर्स बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठता है, इनको गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दो ताकि पाकिस्तान सुधर जाए। ये रूलिंग पार्टी का इंसान कहता है। एक तो ये भी इनकी मजबूरी है। दूसरी ये कि पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन जो है, इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन जो है, और ये कि जब मैं पाकिस्तान पहली बार गया था 90 में, तो उस वक्त मेरे पास जो इंडियन पैसे थे, इंडिया 100 रुपए का हमें पाकिस्तानी 80 रुपए मिलता, और आज इंडिया के 100 को 247 रुपए मिलते हैं। ये है हालत। अब ये बांग्लादेश, जिनको इन्होंने धत्कार के अलग किया था, उनसे भी पीछे हो गए हैं, और आप हैरान हो जाएंगी ये नेपाल से भी पीछे हो गए। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, मगर मसला ये है कि अब इन्होंने ये कहा है कि हम 100 साल तक हमसायों के साथ अमन के साथ रहेंगे, इंडिया के साथ पंगा नहीं लेना। बहुत अच्छी बात है। अगर ये अपने लोगों के लिए 100 साल तक
जंग नहीं करना चाहते इंडिया के साथ, तो फिर ये हमें, मेरा जो भी इसमें टाइम होगा, जो भी ये मेरी बातें होंगी, ये सिर्फ मैं कश्मीर का वो साइड जो हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, वहाँ के लोगों से मैं मुखातिब होना चाहता हूँ कि अब भी क्या तुम्हारी आँखें नहीं खुलती? क्या अब भी तुम लोगों को इस वकील पे ये भरोसा है कि जो अपना केस नहीं प्लीड कर सकता, जो ग्रे लिस्ट में बाहर निकलने के लिए अपना स्टेट बैंक भी गिरवी रखता है, अपने बड़े-बड़े जो कल तक बड़े साहिब दस्तार लोग थे, उनको भी अंदर करता है। तो आप मुझे 2 मिनट दीजिए सर, सिर्फ 2 मिनट, ताकि मैं अपने लोगों को बात कहना चाहता हूँ। फिर आप बेशक दूसरे मेहमान को दीजिए। सर ये मसला है कि मेरे कश्मीरी भाइयों कि एक एक वाक़ा है, एक हकायत है जिसका सलीम जो राइटर है इंडिया के, सलीम जावेद जोड़ी है, उन्होंने एक फ़िल्म शोले में उसको थोड़ा बहुत हाइलाइट करने की कोशिश की है। ये मैं अपने कश्मीरी जो उस पार रहते हैं उनसे कहना चाहता हूँ, बल्कि नाम-नहाद आज़ाद कश्मीर के लोगों से भी जो इस वक़्त पाकिस्तान की रट-रट लगाई हुई है। हमें पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, अल्लाह करे कि ये खुशहाल रहे, लेकिन दूसरों को भी खुशहाल रहने दें। डॉक्टर साहब 2 दोस्त थे, करीम मियाँ और रहीम मियाँ। तो करीम मियाँ एक दिन रहीम मियाँ के घर दावत पे आ गए, दूसरे गाँव में। खाना-वाना खा के अज़ान हो गई, दोनों नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ जब पढ़ी तो इमाम साहब ने किरत भी गलत पढ़ी, उठना-बैठना भी गलत, यानी कि सही नमाज़ नहीं पढ़ाई। जब वापस आए तो करीम ने रहीम से कहा कि भाई कैसा इमाम है तुम्हारा ये? न इसको किरत आती है, न इसको नमाज़ पढ़ानी आती है, तो क्यों तुम लोगों ने इसको इमाम बनाया हो? उसने कहा ऐसी बात नहीं है, रोज़ाना ये ऐसी बात नहीं करता। जब ये नशे की हालत में होता है, उस दिन इससे नमाज़ गलत हो जाती अच्छा, अच्छा। है। कभी पी लेता है, तो उस वक़्त गलत होती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसने कहा ला हौल वला कुव्वत, शराब भी पीता है? उसने कहा रोज़ाना नहीं पीता, हुँ। लेकिन जब कभी ये नाचने वाली के उधर कोठे पे जाता है, उधर उसको दोस्त पिलाता है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उस दिन फिर ये पी लेता है। उसने कहा नाचने वाली के घर भी जाता है, कोठे पे? उसने कहा रोज़ाना किधर जाता है? जब इसको जुमे में कभी ये कमाता ज़्यादा है, तो उस दिन जाता है। अच्छा, अच्छा। उसने कहा क्या जुआ भी खेलता है? हुँ, उसने कहा किधर खेलता है जुआ रोज़ाना? कभी-कभार जब चोरी करते वक़्त इसके हाथ में ज़्यादा माल आ जाए, हुँ, तो उस वक़्त ये जुआ खेलता है। हुँ, हुँ, उसने कहा यार अल्लाह का कहर हो तुम पर। हुँ। मेरे कश्मीरी दोस्तों सुनो, उसने कहा कि अल्लाह का कहर हो तुम पर कि ऐसे आदमी को तुमने आगे जो है मेंबर पे आगे इसको तुम रखते हो। उसने कहा आगे ना रखें, तो ये अगर इसको आगे ना रखें, पीछे रखें तो ये हमारी जूतियाँ चुराता है। अच्छा, अच्छा, ठीक। तो अब इतने कश्मीरी लोग समझो कि इकोनॉमिक लेवल पर डिफ़ॉल्टर, अभी मैं तकरीर सुन रहा था, तो पीपल्स पार्टी के एक मिनिस्टर ने कहा कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर, करप्शन में नंबर 1, इनकी जुडिशरी जो है 196 नंबर पर है 200 कंट्रीज़ में से। तो ये देखो कि ऐसे लोगों के पीछे तुम नमाज़ ना पढ़ो। आपका हक है, आपको अपना हक सिविल हक है, आपका सियासी हक है, उसके लिए जद्दोजहद करना आप लोगों पर फ़र्ज़ है। लेकिन किसी के बहकावे में आकर आप ऐसी चीज़ें ना करें, आप ऐसी हरकत ना करें, जिससे तुम लोगों का खुद नुकसान हो जाए और तुम अच्छा, रास्ते से भटक सको। अच्छा, मलिक साहब मेरे और दूसरे मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको भी मौका दिया जाए। नाज़रीन, मेरे दूसरे मेहमान जो हैं ट्रैफ़िक में फँस गए तो वो तशरीफ़ ला चुके हैं। शौकत कश्मीरी साहब जो कि यूकेपीएनपी के चेयरमैन हैं, ह्यूमन राइट्स में के बड़े चैंपियन हैं, बड़ा उन्होंने काम किया इस फ़ील्ड में, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। शौकत कश्मीरी साहब, वेलकम टू माय शो।
थैंक यू जनाब। अच्छा शौकत कश्मीर साहब, अभी हम बात कर रहे थे, कुछ आपने बात सुनी भी होगी, भाई नेशनल जो सिक्योरिटी पॉलिसी उन्होंने बनाई है, सवाल तो ये था कि उसका हमारे मुल्क पर, डिवाइडेड मुल्क है, उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इन्होंने एक वाक़या सुनाया, आपने वो सुना। तो मसलन मैं एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के एक तजिया नगार ने कहा है कि पाकिस्तान की नीयत नहीं बदली, क्योंकि शायद मलिक साहब ने भी FATF के हवाले से बात की है। तो उन्होंने कहा कि असल में जब इनको पैसा मिल जाता था, अमेरिका से मिल जाता था, सऊदी अरब से मिल जाता था, UAE के से मिल जाता था, या दूसरे मुल्कों से मिल जाता था, चाइना से मिल जाता था, तो ये उस पर ग़ज़वा हिंद की बात भी करते थे, ठीक है? लाल किले पर झंडा लहराने की बात करते थे, कश्मीर को बज़ोर ताकत यानी छीनने की बात करते थे। अब चूँकि अब तकरीबन हर जगह से पैसे मिलने बंद हो गए हैं, तो इन्होंने अब ये ना एक दो यानी न्यू फेज़ अपना बताने की कोशिश की है। और इसमें एक बात मैं बिफोर गिव फ्लो टू यू, उन्होंने ये कहा है कि मसलन इंडिया की तरफ से एक आया है कि इंडिया हैज़ टोल्ड पाकिस्तान दैट इट डिज़ायर्स नॉर्मल नेबरली रिलेशंस विद इस्लामाबाद इन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ टेरर, हॉस्टिलिटी एंड वायलेंस। अच्छा, इन व्यू ऑफ द पास्ट हिस्ट्री, आप ये हमें बताएं भाई, क्या इनकी पॉलिसी को बदल गई है या हालात की मजबूरी की वजह से ये कुछ कर रहे हैं? फ्लोर इज योर्स साहब। बहुत मेरे ख्याल में अरशाद मलिक साहब कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, आप उन्होंने नहीं आप फरमाएं। आप वो बात करेंगे, नहीं आप बात करें। नहीं, वो उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया तो नहीं नहीं शायद कोई है। नहीं कई सर, दफा कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन कई सर। दफा गुफ्तगू के दौरान कई दफा बात बहुत इम्पोर्टेंट किस्म का कोई पॉइंट याद आ जाता है, तो आदमी, चूंकि हम सारे ही लोग जिन उम्र के जिस हिस्से में हैं, तो वहाँ भूलने का एहतमाल ज्यादा होता है। और अक्सर हमारे वो बातें जो वक्त पे मुनासिब लफ्ज नहीं मिलता कुछ भूलने की वजह से, हालांकि वो बहुत अहम होता है। तो अरशाद मलिक साहब के अरशादात मैंने सुने, अगरचे मैं 5 मिनट प्रोग्राम में लेट था। वो कनेक्ट करते हुए आपको पता ही है कि नेट के इश्यूज होते हैं। तो बहरहाल इन्होंने बहुत पुरमगज बातें की हैं अपनी कौम से, कश्मीरी कौम से, रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों से। और मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें तो इन्होंने कह दी, उनको तो मैं रिपीट नहीं करूँगा वक्त के बचाव की खातर। पाकिस्तान ने, यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो ये सिक्योरिटी, इसको प्लान कहें या जो फार्मूलेशंस उन्होंने बताई है, उन्होंने कहा कि 74 ईयर्स में ये पहली दफ़ा हमने सिक्योरिटी पॉलिसी को डिजाइन किया है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने उसको, उस रिपोर्ट को भी पढ़ा। पाकिस्तान के और भी दानश्वरों जैसे इम्तियाज आलम साहब ने भी उस पर लिखा है, नजम सेठी साहब और दीगर लोगों ने भी। तो ऑलमोस्ट सारे ही लोगों को मैंने सुना है। मैं तो वो पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे कुछ इस तरह लगा जैसे वो एक कहावत है कि पुरानी नई बोतल में पुराना शराब। लेकिन चूंकि जो जो अल्कोहल की जो हिस्ट्री है, उसमें कहते हैं कि पुरानी शराब ज्यादा महंगी होती है बनिस्बत नई शराब के। लेकिन सोचने की बात यह है कि 74 ईयर्स गुजर गए और पाकिस्तान के पास कोई प्लान नहीं था सिक्योरिटी का। और इकोनॉमिकल सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या कोई डेफिनेशन ऐसी की गई है जिसमें कि अवाम की फलाह बहबूद का, खित्ते का कोई तल्लक बनता हो? तो मैंने तीन चार नकात जो मैं आपकी गोशगुजार करूंगा, क्योंकि इसी रिपोर्ट के दायरे के अंदर ही हमने गुफ्तगू करनी है। उसके जो इम्पैक्ट खिते में पड़ेंगे उसमें बाद में गुफ्तगू करेंगे। क्या दहशत गर्दी के ढांचे को तबाह किए बगैर खिते में पायदार अमन कायम हो सकता है? एक सवाल तो ये है मेरे नजदीक। दूसरी बात जो है वो
کیا پاکستان ہندوستان کو موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ دے کر 1994 جب انڈیا نے پاکستان کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیا تھا تو اس کی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے؟ تیسرا جو نکتہ ہے، اگر پرائیویٹ ملیشیا کو کسی نہ کسی صورتحال میں استعمال کرنا ہے تو موجودہ دستاویز جسے معاشی ڈاکٹرائن کہا گیا ہے، محض لفظوں کی جادوگری کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی تقریباً میرے خیال میں 4-5 مہینے پہلے پاکستان آرمی کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک سپیچ، بڑی مشہور سپیچ ہے ان کی ایک تھنک ٹینک میں کے سیمینار میں، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو ایک نارمل سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے، اور ہندوستان کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ ہمیں تعلقات کی بہتری کے لیے ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ تاکہ ہم دو پڑوسی آپس میں بہتر تعلقات اور ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کی مشکلات ہے وہ بھی سمجھ پائیں۔ اور انہوں نے ہی یہ کہا تھا کہ پہل کاری کے طور پہ ہمیں جو فوری طور پر جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بجائے ادھر ادھر سے مانگانے کے ہندوستان سے ہمیں اس پہ تجارت کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرس ہوں۔ تو اگر اس پوری جو ڈاکومنٹ ہے اور جنرل باجوہ صاحب کی تقریر دیکھیں تو ماضی کی تو روایت یہ رہی ہے کہ سویلین حکومتیں کبھی کبھی امن کی خواہش کرتی تھی اور ان کی اس خواہش کو ہمیشہ پرو انڈین قرار دے کے تو ان کو زج کیا جاتا تھا۔ آپ کو یہ بھی شاید یاد ہو، نواز شریف صاحب نے 1996 میں، ارشاد ملک صاحب کو، شبیر چودھری صاحب تو ان چیزوں کو بہت یاد رکھتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کیے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ اپنی الیکشن کمپین میں یہ بات کہی، اور ساتھ میں ایک اور بہت بڑا بھاری جملہ انہوں نے ادا کیا تھا کہ ہم کب تک بارود خرید کر غربت پالتے رہیں گے، ہم کب تک بارود خرید کر غربت پالتے رہیں گے۔ پھر وہ الیکشن اتفاق سے نواز شریف صاحب جیتے اور 2/3 میجورٹی سے جیتے، اور ان کے مد مقابل بینظیر بھٹو صاحبہ تھی۔ بینظیر بھٹو صاحبہ نے تو اگرچہ کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن ایک چیز اور انہوں نے کہی جو بہت امپورٹنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ شاید پاکستان کے عوام نے نواز شریف صاحب کا ٹورڈز انڈیا جو بیانیہ تھا اس کو پسند کیا ہے، اور میرا جو بیانیہ تھا اس کو حقش قرار دے کے ریجیکٹ کیا ہے۔ یعنی نواز شریف صاحب کی کامیابی میں لوگوں کا ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کی خواہش کو بھی لوگوں نے ووٹ دیا۔ یہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے نواز شریف صاحب کے الیکشن جیتنے کی پر جو کمٹ کیے، جو انڈورسمنٹ کی، وہ یہ کی۔ اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کے عوام ہوں یا ہندوستان کے عوام ہوں، ایک محدود اقلیت کو چھوڑ کر جو انصاف پسندی کا شکار ہے، باقی لوگ جو ہے وہ اپنے خطے کے اندر امن چاہتے ہیں، اپنے خطے کے جو مسائل ہیں ان کا حل چاہتے ہیں، اور اداروں میں ایک ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں، اور کوئی چاہے وہ پاکستان کے لوگ ہوں یا ہندوستان کے لوگ ہوں، وہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ آخر یہ کیا سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کو یہ جو موجودہ سیکورٹی پالیسی بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ کیا چونکہ کچھ باتیں تو ارشاد ملک صاحب نے اپنے، چونکہ میں پورا بیان تو ان کا نہیں سن پایا لیٹ جوائننگ میں،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کل کی بات ہے جس وقت ایک سویلین حکومت نے، یعنی اس وقت کے پرائم منسٹر نے، گئے نواز شریف صاحب کو ہی کوٹ کرنا پڑے گا، جب انہوں نے سارے جو ان کے سفارتی عملے کے ساتھ سیکورٹی اداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں شاید جنرل راحیل شریف تھے اس وقت، اور ISI کے چیف بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی ملک ہمیں سننے کے لیے تیار نہیں، چونکہ ہماری پالیسیاں جو ہے وہ پیس کے حوالے سے وہ درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سویلین جو اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے جو ہمیں آئے روز فیڈ بیک ملتا ہے کہ جس کسی بھی دہشت گرد کو پکڑا جاتا ہے تو ملٹری والے آ کے اس کو چھڑا لیتے ہیں، یا ISI والے، غرض کے بے شمار، ظاہر ہے اندرون خانہ بہت ساری ڈیبیٹس ہوئی، لیکن ہم تک تو وہ بات پہنچی جو ڈاؤن لیگ کی شکل میں بالکل صحیح پرنٹ ہوئی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس ایک ڈیبیٹ کو جو ڈان اخبار میں پبلش ہوئی، اس کو لیگ کا نام دے کے ایک سویلین حکومت کو کس قدر بے توقیر کیا گیا۔ کیا آج بھی پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے یہ ریئلائز کر لیے ہے کہ پاکستان کے لوگ بہت غریب ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک ایسا ملک جس کی جو پیداواری سرگرمیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو گئی ہیں، اور غیر پیداواری اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں پہلے سے ہی، اور دھیرے دھیرے اس برڈن تلے جو دفاع کے نام سے یہ ساری جو لگژریز ہیں ان کو اب پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو اس رپورٹ میں تو اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا گیا۔ اس کے دو حصے انہوں نے کہا کہ کچھ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں ایڈیشنل ہوا بالکل۔ ارشاد ملک صاحب کو بھی میں لانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایسا ٹھیک بڑا ٹھیک ٹاپک ہے، ختم نہیں جی 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 بہت ارشاد صاحب ڈاکٹر صاحب یہ مجھے سوال کرنے دیں اس میں تو میں لائن شیئر آف بجٹ تو آپ کو پتا ہے کہ 50% کے قریب فوج خرچ کرتی ہے اور اس کا حساب بھی نہیں، اور لیکن اس میں تھوڑا سا میں نے پڑھ لیا کہ یہ جو آلریڈی بجٹ ہے اس کو کرٹیل کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس کو بڑھانے کی دو چیزیں یہ کہتے ہیں کہ سائبر جو ہے وار اور الیکٹرانک طریقے سے، دیٹ مینس کہ جو فوج کے پاس ہے بجٹ ان کو اور دیا جائے گا، آج وہ بھی دیکھنا، اور دیکھنا یہ ہے اس کو وار کہتے ہیں۔ میں اس میں ایک سوال کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے تھوڑا سا، مثلا جیسے شوکت صاحب نے بات کی، آپ نے بھی کی ہے کہ جو سویلین پرائم منسٹر یا جو بھی آدمی بات کرتا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ رکاوٹ ٹھیک کریں، کہتے تھے یہ مودی کا یار ہو گیا یا غدار ہو گیا یا ایجنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ کل تک کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ تھوڑی یا تھوڑا مارا گیا یا اس وجہ سے کر رہے ہیں، مثلا انہوں نے پالیسی میں بیان کیا، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ موحد یوسف صاحب جو کہتے ہیں بٹ جیو اکنامک کہتے ہیں ہماری پرائرٹی یہ بنے گی، اب doesn't necessarily mean that we overlook over geo strategic and geopolitical interests۔ وہ کہتے ہیں کہ the long standing Kashmir dispute with India has been identified as a vital national policy issue of Pakistan۔ تو دوسرے لفظوں میں نظر یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا جی جو سارے باتیں تو صحیح کر رہے ہیں لیکن پرنالہ اسی جگہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی پڑھا اس پر کافی، وہ ساتھ ہی یہ کہتے ہیں جو ان کے یہ ہے نا ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے نا پالیسی اس کو دیکھنے کے لیے کہ the new policy also deals with issues of militant and dissident groups and advocates dialogue with reconcilable elements۔ تو مطلب یہ کہنے کا کہ جو انہوں نے ابھی شائع کیا ہے یہ تو بہت تھوڑا سا ہے، بڑا حصہ جو ہے نا وہ ابھی تک چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات سوری یاد رکھیں، جب 97 میں جس کا ذکر کیا ہے صاحب نے، جب انڈیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات شروع ہو گئے اور واجپئی صاحب مینار پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، اس وقت میں جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا وہ آپ کو پتا ہے، تو شاید ان دنوں آپ سو کو آزاد کشمیر میں تھے، آپ مزید بتا سکتے ہیں ہمیں؟
یہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سامنے آئی ہے یہ پالیسی، یہ بنی کہاں ہے؟ ٹھیک، کیا یہ اس میں ووٹ والوں کا ہی زیادہ مائنڈ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے کہ کیا ہم لوگ اس قابل بھی نہیں کہ ہم سے شیئر کیا جاتا. نہ یہ منسٹروں کو پتا ہے، نہ یہ اپوزیشن لیڈر کو پتا ہے، نہ یہ سینیٹرز کو پتا ہے، اور نہ یہ پارلیمنٹ ممبرز کو جو ان کے اپنے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ بنا کیوں ہے، تو وہ ہمیں سمجھ آتا ہے. لیکن کس نے بنایا ہے؟ دیکھیں ایک بات ہے کہ پاکستان میں جیسا کہ ابھی شوکت صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک انٹرویو میں نے پڑھا، آئی ڈونٹ ریممبر دی نیم، وہ بھی پنجابی تھا اور پاکستان میں پیدا ہو گیا تھا جہلم میں، جو پاکستان انڈیا کا پرائم منسٹر تھا ان دنوں. آئی ڈونٹ ریممبر ہز نیم، بہت ہو گئے. گجرال ہاں گجرال صاحب. گجرال صاحب کا ایک میں نے کہا کہ میں نے ایسا جذباتی آدمی کوئی نہیں دیکھا. کہتا کہ پنجابی میں میرے ساتھ نواز شریف نے بات کی، اس نے کہا کہ ہم ایک کام کم سے کم کریں کہ جس سے ہماری روحیں کم سے کم خوش رہیں، کہ اس کشمیری قوم کو ختم ہونے سے بچائے. نواز شریف کے ساتھ میری ایز پرائم منسٹر 2 بار ملاقات ہوئی ہے، ایز اپوزیشن لیڈر. کوئی بھی سویلین، ایون عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور خصوصاً چونکہ میں اس کو کشمیر کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں. I got a chance to meet جو ہماری ابھی وہ اپوزیشن میں تھے عمران خان صاحب، یہاں لندن میں کم ٹائم تھا، تو میں نے بس کرکٹ کے حوالے سے ہی بات کی. تو ایک ساتھی نے کہا کہ آپ انڈیا میں بڑے پاپولر ہیں، تو آپ کم سے کم اپنے اس اثر رسوخ کو استعمال کر کے اپوزیشن لیڈر سے، باقیوں سے مل کے اتنا تو انڈیا کو کہیں کہ کشمیر میں چلو آزادی کی بات تو دور ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن بند کر دے. یہ عمران خان سے میرے ایک دوست نے کہا. عمران خان کا جواب تھا کیوں اپوزیشن کو کیوں؟ میں پرائم منسٹر منموہن سنگھ سے بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن مجھے کون گارنٹی دے گا کہ کشمیر میں بندوق کا استعمال نہیں ہوگا؟ کون کشمیریوں کو سمجھائے گا کہ 9/11 کے بعد ہر کوئی شخص جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، چاہے وہ اپنے حقوق کے لیے ہی کیوں نہ لڑ رہا ہے، he is a terrorist. تو ہے کوئی گارنٹی مجھے؟ عمران خان صاحب کا اب بھی وہی مائنڈ ہے. لیکن کیونکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی تک سویلینز کی نہیں چلتی. وہاں پہ ابھی تک آرمی کا ہی، خصوصاً کشمیر کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ایک سینٹنس زبردستی نواز شریف کی تقریر میں ٹھونسا گیا جب اس نے UN جنرل سیکرٹری یہ وہ جو سمٹ تھا وہاں پر تقریر کی، اور اس کو کہا گیا کہ تم کہو کہ کشمیریوں کا لیڈر برہان وانی. اب ایسی بات کر کے نواز شریف صاحب نے کیا دنیا کو بتا دیا کہ کشمیریوں کا لیڈر کون ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس حوالے سے خدا کرے، کیونکہ اچھا ہمسایہ، نیک ہمسایہ، امیر ہمسایہ ہونا بہت اچھی بات ہے. غریب ہمسایہ کا اگر ہمسایہ امیر ہوگا اس کو فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے. ان کی ہمسائیگیاں جو ہے اچھی رہیں، لیکن خدا کے لیے ہمیں استعمال نہ کرو. اور یہ how come can you say کہ once these restrictions are removed from the valley there will be bloodshed all over. Whose were these words? یہ عمران خان کے لفظ تھے. تو ہمیں استعمال نہ کیا جائے. اچھی بات ہے آپ لوگ جو کچھ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات پہلے بھی آپ نے کہا کہ جب ایک تو وہ پہلے آئے تھے بس میں
تو پھر اس کے بعد بھی جنوری 2004 میں جب واجپئی صاحب پاکستان آئے تھے تو مجھے اس وقت انہوں نے بند کیا ہوا تھا. مجھے آج تک نہیں پتا کہ مجھے کیوں انہوں نے بند کیا مری میں. اور پھر راول پنڈی کے اس لاک اپ، تو لاک اپ ہی ہوتا ہے نا جس کو دروازے باہر آپ لاک کریں، کھڑکی کے سلاخیں ہوں. تو پھر اس وقت بھی میں نے ایک بات کہی تھی کشمیری میں، اور پیج ایک میری کتاب میں یہ چھپی ہوئی ہے، 1 منٹ لگے گا، صرف 1 منٹ. کشمیری میں وہاں پہ یہ جو راول پنڈی کا تھانہ ہے اس میں بیٹھ کر میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی. تو میں نے لکھا تھا، کشمیری میں کہوں گا، 1 منٹ لگے گا. ین پہ یورا واجپئی صاحب ٹی وی پہ گئی مولوی غب، بی جے پی گئی دد کھت صاف، مدر کت کرن تہ مکلیاس اب، اس ونے یہ کت نمتس مز، ترٲیِو دب کٔرِو امنُک سنز، کت بات سۭتۍ نیرِ مسلن حل، شراکہِ پٮ۪ٹھ تھٲیتو وزنی کنز. جیل پٮ۪ٹھ ایس پی ین ووننم رات، ملک کیوں بند ہو کیا ہے بات، پٔز کتھ وننس ملکس الزام، دپان چھم راونس ژٕ ون رام. یعنی کہ اس کا مطلب ہے 1 منٹ اور ہی لگے گا کہ جب سے واجپئی صاحب اسلام آباد آ گئے اور ٹی وی سے مولوی غائب ہو گئے اور بی جے پی دودھ سے زیادہ سفید اور صاف لگتی ہے کیونکہ اس نے بات ہی ایسی کی کہ اس میں کوئی عیب نہیں تھا. اور ہم نے بھی یہ بات 90 میں ہی کہی تھی، لڑو نہیں جھگڑو نہیں، امن کے ساتھ مسئلوں کا حل نکلتا ہے، اور یہ ہتھیار ہے، یہ ہتھیار دفن کر دو. اور پھر آخری ہے کہ جیل میں، دس از فیکٹ، یہ میں نے غلط نہیں کہا، یہ سچ ہے کہ جیل میں مجھ سے ایس پی صاحب خود کہتے ہیں ملک کیوں بند ہو کیا ہے بات. دس از فیکٹ، کیونکہ اس کو کشمیر نہیں آتی. کہ ملک سانو میں کیوں بند کیتا ہے، ایس پی مجھے کہتا ہے باہر نکال کے. تو میں نے اس کو کہا کہ سچی بات کرنے کا مجھ پر الزام ہے، اور یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم راون کو رام کہو. اچھا جناب، راون کو رام کہو. بہت مہربانی آپ کی. میں چاہوں گا کہ یعنی شوکت صاحب کو بھی موقع دیا جائے. تھینک یو ویری مچ جو آپ نے وضاحت کی ہے. اچھا شوکت صاحب، میں نے پہلے سوال جو کیا تھا ملک صاحب سے بھی، بھائی وہ تو پاکستان کی پالیسی نظر تو یہی آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کور ایشو ہے، وہ فنڈامنٹل جو ہے، وائٹل ہے، وہ پالیسی وہ کشمیر کے متعلق ہے. تو پاکستان تو اس میں اس کے کارڈ ادھر ہی ہیں. جس کا انفراسٹرکچر کا آپ نے ذکر کیا تھا وہ کیا ڈسمینٹل ہو گیا ہے، جو گروپس انہوں نے بنائے تھے کیا وہ ختم ہو گئے ہیں. تو ایسے میں جب میں نے پہلے کہا تھا کہ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، معاملات کو نارمل کرنے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ جس میں ٹیررزم نہ ہو، وائلنس نہ ہو، ایکسٹریمزم نہ ہو. تو فلور از یورز شوکت صاحب. بات یہ ہے کہ اس پالیسی میں پہلی بات یہ ہے کہ ایون جو پارٹس انہوں نے پبلک رکھے ہیں وہ بھی اپنی پارلیمنٹ کے سامنے اس کے ساتھ آفیشلی شیئر نہیں کیے گئے. دیکھنا جو چیزیں چھپی وہ آپ نے بھی پڑھ لی، میں نے بھی پڑھ لی، لیکن آپ کی جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو سب سے زیادہ سپریم باڈی ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے. نیشنل اسمبلی اپوزیشن پارٹیاں ان کو بھی اس پالیسی بیان میں شامل نہیں کیا گیا کہ ہم نے نئی اسٹریٹجی کیا فارمولیٹ کیے ہیں. دوسری بات یہ ہے، یہاں پر شوکت صاحب جھوٹ سے بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ we have taken all the stakeholders in confidence. اپوزیشن والوں کو انہوں نے بتایا نہیں ہے، پارلیمنٹ کو، سینٹ کو انہوں نے اعتماد میں لیا نہیں ہے، ایون وہ اتحادی پارٹیاں ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا. نہیں، اپنے پارلیمنٹیرین کو نہیں بتایا. اچھا اپنی پارلیمنٹیرین ٹھیک رہے نہیں بتایا. اچھا شوکت صاحب پلیز کنکلوڈ کریں جلدی سے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ٹائم مختصر ہے، اس پہ کوئی سیر اصل تو گفتگو نہیں کی جا سکتی، لیکن پوائنٹس پہ ہی بات کرتے ہیں کہ کیا ایک طرف تو وہ کشمیر ایشو کو اور ایشو کے طور پر بھی رکھتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ جیو پالیٹکس میں جو ہیومن سیکورٹی کے کنسپٹ کو بھی لاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پاکستان پہ جو دباؤ پڑے ہیں، جیسے ارشاد ملک صاحب نے کہا تھا کہ گرے لسٹ میں بھی ہیں، اور وہ پیسے جو ان کو سرجنگ کے عہد میں ان اکاؤنٹڈ ملتے تھے، سہولت کاری
جو یہ وسٹ کی یا امریکہ کی کرتے تھے خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، وہ بھی آنے بند ہو گئے. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا، میں تو اس کو نئے شوشے سے زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ جب تک کشمیر کے ایشو کے حوالے سے یہ واضح واشگاف دو ٹوک الفاظ میں کوئی بات نہیں کرتے، تو یہ ایمبیگوٹی کے اندر وہ یوز اینڈ تھرو والی پالیسی پہ ہی عمل درآمد کر رہے ہیں. جب مرضی آئی کشمیریوں کو استعمال کر لیا، جب مرضی آئی ان کو کہہ دیا کہ آپ بیک بینچز پہ بیٹھے. اور خطے کے امن کے سوال پہ بھی چونکہ آج ان کو یہ خطرہ بھی ہے کہ ہم کسی طرح کی وار کو افورڈ نہیں کرتے، کیونکہ جو پاکستان کی اکنامیکل کنڈیشنز ہیں، تو اس پالیسی کے ذریعے بیسیکلی وائڈلی پاکستان یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم بڑے پیس لونگ ہیں، ہم اپنی انٹرنل سیکورٹی پہ تو توجہ دیں گے، ہیومن سیکورٹی پہ توجہ دیں گے، اور اپنے تمام وسائل لوگوں کی طرح جو اس میں کہا گیا ہے. یعنی ٹریڈیشنل سیکورٹی کو تو آپ نے ایک طرف تو آپ انشور کر رہے ہیں اور دوسری طرف عوام کی ویلفیئر کی بھی بات کرتے ہیں، جبکہ پرانی جو پالیسی تھی اس پالیسی میں ایسی کون سی چیز جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ اس پالیسی کو ہم کنٹینیو نہیں کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں شوکت صاحب، یہ شیخ سعدی کی ایک حکایت ہے کہ وہ شعر مجھے یاد نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ when an wolf becomes old and starts shedding his teeth، تو پھر وہ کہتا نہیں جی یہ گناہ ہے، میں جانور نہیں کھاؤں گا. دراصل اس میں اس وقت ہمت نہیں ہوتی ہے، دانت بھی نکل گئے ہوتے ہیں، تو پھر توبہ کرتا ہے. بہت خوب آپ نے تو یہ میں وہی توبہ والی بات ہے، اور میں اس کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتا، جس میں انہوں نے اپنے جو ریپریزنٹیٹیو آف دی میسز ہیں وہ چیخ رہے تھے آج پارلیمنٹ میں. تو ہاؤ کین یو اینڈ می ٹرسٹ دس تھنگ. اور کل وہ ایک صحافی کر رہے تھے لاہور سے کہ بیسیکلی انہوں نے ایک سیکیورٹی تھریٹ یہ انہوں نے خود بنایا ہوا ہے کہ کمرے میں بیٹھ گئے اور کہتا ہے کہ بس 2-4 لوگ وردی والے باہر بیان دے دیا ہمیں تھریٹ ہے جی، ملک کو تھریٹ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر $2 ملین اور ہمارے بجٹ میں دیا جائے. بھائی تھریٹ کوئی نہیں ہے، کوئی تھریٹ نہیں ہے، آپ کسی کے ساتھ نہ چھیڑو، آپ کے ساتھ کوئی نہیں چھیڑے گا. نہیں، دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ جو انٹرنل پالیسی ہے اس پالیسی میں کیا پاکستان نے ان لوگوں کو کوئی ریلیف دینے کی بات کی ہے جو انفورس ڈسپیرنسز کا شکار ہیں اور جن کے پیارے سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں؟ کیا پاکستان نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم نے جو 1 لاکھ کشمیری مروائے ہیں آج کے بعد ہم ان کی بچاؤ کی کوئی کوشش کریں گے؟ دیکھیں نا، ہم تو ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جس وقت یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت ہی ہم نے پاکستان کے بڑے بڑے رہنماؤں کو اسلام آباد میں ایک پیس کے نام سے کانفرنس کر کے تو یہ بتایا تھا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کشمیر میں کرنا جا رہی ہے، آگے ہی ایک سٹیٹ ایسی ہے جو فریکچرڈ ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، اور اس میں اگر کسی جگہ کوئی ریلیجس ہارمونی موجود ہے تو آپ کے ان ہتھیاروں سے وہ سوسائٹی مزید فریکچرڈ ہوگی، کشمیریوں کا کلچر جو ہے وہ تباہ ہوگا، اور جو آج کم از کم ہم ایک دوسرے کے لیے جو پیار و محبت کے جذبات رکھتے ہیں ڈیوائیڈڈ ہیں، وہ اس ملک کے اندر بھی ان اقدامات کے نتیجے میں لوگ وہاں ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دیں گے، کیونکہ آپ جن کو بھیج رہے ہیں ان کے پاس نہ آزادی کی کا کوئی معنی ہے نہ کوئی مفہوم ہے. آپ تو ایک پروکسی وار لڑنے جا رہے ہیں جو آپ نے 47 سے مختلف جو پروجیکٹ کیے ہیں. ابھی جو یہ تو آپ کا ٹپیک آپریشن ہے، آپ کے لیے تو یہ آپریشن ہے، لیکن ہم اپنے لوگوں کو اس آپریشن سے کیسے بچا سکیں؟ اور جس وقت ہم نے یہ ساری کمپین کی تو جواب کیا تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا یا ان کے سہولت کاروں کا کہ یہ رو کے ایجنٹ ہیں، یہ پرو انڈین ہیں، اور شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو جس میں انہوں نے یہ پروپیگنڈا لانچ نہ کیا ہو. آج بھی
انہوں نے ملک کے وسیع تر طبقوں کے لیے اس پالیسی میں کیا رکھا ہے کہ بلوچوں کے لیے کیا ہوگا, سندھیوں کے لیے کیا ہوگا, پشتونوں کے لیے کیا ہوگا. وہاں ان کے لیے ان کے جو اسٹیٹ وکٹمز ہیں, ان اسٹیٹ وکٹمز کو کسی قسم کی کوئی سہولت دینے کے لیے, کوئی ڈائلاگ سٹارٹ کرنے کے لیے اس پالیسی میں نہیں وہ کیا گیا کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کریں گے, ان کو ان قید تنہائیوں کے ان کنسنٹریٹڈ سینٹروں سے نکال کے ان کو نارمل کورٹس کے اندر لائیں گے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس جرم کی سزا تھرو جو ہے وہ کورس ہوگی. اشوک صاحب ٹائم میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ابھی بھی, یہ صرف ایک دباؤ ہے جو عالمی برادری کا, اور فنڈز کے حصول کے لیے انہوں نے ایک نیا پلان دیا ہے کہ تاکہ دنیا تھوڑی بہت ریلیکس ہو کے مانگنے کا ایک نیا انداز ہے, نیا طریقہ ہے. اچھا ارشاد محمد, ٹائم ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے. ٹورڈز دی اینڈ یہ بتائیں کہ پاکستان نے تو مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے جموں کشمیر کے لوگوں کو استعمال کیا. ان یور اوپینین کیا پھر امکان ہے اس بات کا کہ ہمیں دوبارہ استعمال کر لیں؟ اور پھر یہ بھی دیکھ لیں گے, شوق صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ آیا کہ اس پیپر میں یہ نہیں بتایا گیا کہ جو اپنے لوگ ہیں جو پاکستان کی پالیسیوں سے ناراض ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا. فلور از یور جی, آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے جی. دیکھیں سر, سب سے پہلے میں شوکت صاحب کی ایک بات سے اتفاق کرتے ہوں لیکن ایڈ کروں گا کہ پاکستان میں جس شخص نے بھی ان کی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کہی سچ بول کے, تو وہ ہندوستانی ایجنٹ ہے. اور وہی پرابلم ہمارے ہاں وہاں بھی ہے. اگر آپ دہلی میں خصوصاً آج کی گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات کریں گے, غلط کرتے ہو, تو اس کو وہ پاکستان کا ایجنٹ کہتے ہیں. یہ بات ادھر. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو مل گئے ہر وقت ٹولز پانز کشمیر میں, اور میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کے گناہ معاف کیے جو انہوں نے گناہ کیے ہیں, کہ جنہوں نے اگر وہ آج زندہ ہوتے, جنہوں نے یہ نعرہ دیا تیری جان میری جان. اگر دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس پہ میں بات کروں گا, اسلامک جورسپروڈنس میں 2 آدمیوں کو سزا نہیں ہوتی, ایک جو پاگل ہوتا ہے اور دوسرا جو سویا ہوا ہوتا ہے. سویا ہوا آدمی اگر سویا ہے تو اس پر نماز وقت پر واجب نہیں پڑی, اس کو گناہ نہیں ہے, اور دوسرا پاگل. اسی طرح سے جن لوگوں نے 72 میں پاکستان نے مسئلہ گول کیا تھا اپنے 95,000 فوجی نکالنے کے لیے, یہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ میں بات آئی تھی, لیکن کشمیر میں مسجدوں میں ممبروں پہ چوکوں پہ اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے جنہوں نے عام بچوں کو اکسایا, تو وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس, آپ ختم, بالکل ٹوٹلی ٹائم ختم ہے, اسی پر ختم کرتے ہیں, بات چیت ہوگی. ناظرین آپ نے ڈیبیٹ سنی, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے پہلو رہ گئے ہیں, وی ہیو ٹو لیو اٹ ایٹ دیٹ. اور ہم یہ کہیں گے, امید کرتے ہیں کہ کشمیری دوبارہ پاکستان کو سوال نہیں کر سکے گا. آئی ہوپ کہ کامن سینس پریویلز. ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ پاکستان جو پالیسیوں کو بدلے گا فار پیس اینڈ اسٹیبلٹی آف دی ریجن اینڈ فار جموں اینڈ کشمیر. وی لیو اٹ ایٹ دیٹ. ہماری طرف سے خدا حافظ اینڈ لک آفٹر یور سیلف.